बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बयान दिया था और उस पर लड़ाई बढ़ चुकी है। एक दफ़ा का जिक्र है, हमारे वज़ीर ख़ारजा हुआ करते थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने एक बयान दिया है कि अफ़गानिस्तान को चाहिए कि वो अली अमीन गंडापुर को अपने पास रख ले। क्या अली अमीन गंडापुर साहब को ऐसा बयान देना चाहिए था? देखिए, अली अमीन गंडापुर के और बिलावल के दोनों के बयानात पे जाने से पहले और बिलावल के बयान का ख़ास तौर पे पोस्टमार्टम करने से पहले एक चीज़ अप फ्रंट, अली अमीन गंडापुर को ये बयान मेरे ख्याल में जिस तरीके से उन्होंने दिया बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। देखिए, क्या कभी इंडियन पंजाब के वज़ीर आला का कोई बयान आया कि मोदी पागल है और मैं बात करूँगा मरीम नवाज से या शहबाज शरीफ से या उस्मान बुज़दार से कि हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, वाघा बॉर्डर के ऊपर ट्रेड के मोड क्या होना चाहिए, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। कभी इंडियन साइड ऑफ कश्मीर जो उन्होंने मकबूजा इलाका है वहाँ के किसी वज़ीर आला का, कोई फ़ारूक अब्दुल्ला का, किसी और का माजी में कोई बयान याद हो। कभी आपने सुना हो कि अरुणाचल प्रदेश के या मिज़ोरम के, त्रिपुरा के, मेघालय के किसी वज़ीर आला ने, सिक्किम के वज़ीर आला ने कहा हो कि वो जो ट्राई जंक्शन है नथुला पास भूटान और तिब्बत के साथ, उसका मसला मोदी पागल है, मैंने डिसाइड करना है। ममता बनर्जी का कोई बयान आया हो कि ये जो ब्रह्मपुत्र बह के जिस वक्त ये जाता है अंदर जनाब बांग्लादेश में दाखिल होता है, वहाँ पे पद्मा या मेघना रिवर बन जाता है, या वो यांगशो होता है जिस वक्त वो इंडिया से आ रहा होता है, तो उसके मामलात मैंने डिसाइड करने हैं हसीना बाजिद के साथ या भी यूनस के साथ। कोई और आपको याद हो, कोई हिमाचल प्रदेश का, किसी और रियासत का बंदा जो नेपाल के साथ मामलात, तिब्बत के साथ, चाइना के साथ मामलात। देखिए, सेंटर की होती है ये पॉलिसी ना। सही। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान पहले देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे अली अमीन गंडापुर के बयान पे। उन्होंने क्या बयान दिया था, किन हालात में दिया था, लैंग्वेज ये दुरुस्त थी या नहीं थी, शिकवा हो तो क्या तरीक़ाकार है उसका। बिलावल भुट्टो कहते हैं अफ़गानिस्तान को चाहिए वो अली अमीन गंडापुर को अपने पास ही रख ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अफ़गानिस्तान ज़रूर जाएँ, बल्कि अफ़गानिस्तान को चाहिए वो गंडापुर को अपने पास ही रख लें। फिर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वैसे तो गवर्नर राज के हक़ में नहीं, मगर आखिरी कदम के तौर पर लगाया जा सकता है। सर, आप पहले कदम के तौर पर भी लगा सकते हैं, आपको जो ऑर्डर होगा आपको करना पड़ेगा। वो जो ऑप्शन होते हैं ना कि ये हमारी मर्जी, हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे, वो स्टेज से आप गुजर चुके हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फिर आगे कहा कि गवर्नर राज लग भी जाए तो 18वीं तरमीम, क्योंकि गवर्नर राज की बातें ये सारा कुछ गंडापुर के उस स्टेटमेंट के तनाजुर में हो रही है। हमने ऐसी गुंजाइश रखी है कि ये ज़्यादा देर तक ना लगा रहे। फिर अफ़गानिस्तान से बात करने के ऐलान पर तबसरा किया कि गंडापुर अफ़गानिस्तान ज़रूर जाए, लेकिन अफ़गानिस्तान को चाहिए कि गंडापुर को अपने साथ रख लें। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफ़गानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात करने का ऐलान किया था और कहा था कि ख़ुद अफ़गानिस्तान से बात करूँगा, अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो, मैं बहैसियत सूबा अफ़गानिस्तान से बात करूँगा, वफ़्त भेजूँगा, अफ़गानिस्तान के साथ बैठ कर बात करूँगा और मसला हल करूँगा। फिर उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अफ़गान कौंसल जनरल हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकिर ने मुलाकात की और मुलाकात करके मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ये है बेसिकली जिसने लड़ाई जो है उसको एक ख़तरनाक तरीन लड़ाई में बदल दिया। पहले तो आ जाए बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को फ़र्स्ट जॉब, ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि एक शख्स जिसने कोई सरकारी पब्लिक ओहदा ना आज तक जो है वो उस पर सर्व किया हो, उसको जो पहला जॉब मिले ना ट्रेनी वज़ीर ख़ारजा के तौर पे जी, वो लग जाए और फिर साथ में उनके एक नीचे एक और असिस्टेंट वज़ीर ख़ारजा जो है वो लगा दी जाए कि ये इनको गाइड करेंगी। इंटर्नी के साथ एक और इंटर्नी बिलावल के साथ मेरी जब ये फॉरेन मिनिस्टर बने उसके कुछ ही वक्त के बाद फॉरेन ऑफिस में एक मीटिंग जो कोर रिपोर्टर्स हैं उनको बुलाया गया था, जो फॉरेन ऑफिस और इनके मामलात वो रिपोर्ट करते हैं। तो मुलाकात हुई थी। आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, मैंने बिलावल से एक सवाल पूछा
افغانستان کے بارے میں اور ممکنہ طور پہ کہ وین از ہی پلاننگ ٹو وزٹ افغانستان. دیکھیں پاکستان میں جو بھی وزیر، اچھا یہ کسی ایک حکومت کی کہانی نہیں ہے، کسی ایک وزیر خارجہ کی، وزیر اعظم کی کہانی نہیں ہے. جو بنتا ہے جناب وہ پہلے جہاز پکڑتے ہیں، وہ جاتے ہیں سعودی عرب، کوئی مدد مانگتے ہیں، کوئی ساتھ میں تحفے ملتے ہیں توشہ خانہ والے، وہ جناب ہاروں سے لے کے گھڑیوں تک. پھر آپ اس کے بعد جاتے ہیں وہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر ادھر دیکھتے ہیں. جس وقت بلاول پاکستان کے وزیر خارجہ بنے، پوری دنیا میں جو سب سے امپورٹنٹ کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا پاکستان کے لیے، وہ کابل تھا. صحیح. انڈیا کے ساتھ آپ کس اس وقت سچویشن میں کھڑے ہوئے تھے، باقی سارے معاملات تھے. کابل سے افغانستان سے انخلا ہوا تھا. اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد 6-8 مہینے کے بعد بلاول وزیر خارجہ بن گئے تھے. اور آپ کو بہت امپورٹنٹ، بلاول نے مجھے میرے سوال کا جو جواب دیا، بلاول نے کہا کہ انہوں نے میری ماں کو مارا تھا. طالبان کی بات کر رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ میں ان سے بات کروں گا؟ I would talk to them. The way he said that. یہ کسی دنیا کا وزیر خارجہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ملک کے ساتھ میرا پرسنل گریونس یہ ہے، لہٰذا میری ریاست یا میں ملک میں اس ملک پیچھے. بلاول نے وزٹ نہیں کیا افغانستان کا. اور جو ریبف تھا، ریبیوک تھا، یا جو اس میں تحقیر اور وہ سارا کچھ تھا، وہ پھر ٹرانسلیٹ ہوا نا. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ افغانستان کے ساتھ وہ مجاہدین ہیں، پھر وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں ایک ٹیلی فون کال کے بعد، پھر وہ شیکلز آف سلیوری کو توڑنے والے بن جاتے ہیں، عمران خان آ جاتے ہیں، پھر وہ میری ماں کو مارا تھا اور یہ بن جاتے ہیں. ایسے تو نہیں ملکوں کی پالیسی چلتی. پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ، آپ کو ریاست کی پالیسی کو کانسٹنٹ رکھنا ہے نا. چہرہ تبدیل ہونے سے آپ کا ویو پوائنٹ اور یہ سب تبدیل ہوتا ہے. یہ رولر کوسٹر رائڈ، یعنی کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں کا DGISI جو ہے اس نے اور وزیر خارجہ نے ملا عبدالغنی برادر سمیت جو 12-13 رکنی ڈیلیگیشن آیا تھا، اس سے جپھی ڈالی تھی اور اس کی تصویریں جاری کی گئی تھیں فارن آفس کے ویسٹیبیول سے. ملا عبدالغنی برادر کو کس نے رہا کیا تھا جیل سے؟ کیا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے؟ ہم نے رہا کیا تھا. دوحہ پروسیس کو کون فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا؟ ہم کر رہے تھے. ملا منصور اختر کہاں پر سے کراس اوور کرتے ہوئے مارا گیا تھا؟ مری میں کیا پروسیس چل رہا تھا؟ ہم یہ سب سے بڑی بات، وہ لندن سے ایک تصویر جاری ہوئی تھی اور نواز شریف صاحب اور افغانی وہ حمداللہ محب والا. اچھا پھر یہ جو فیض حمید کی ادھر سرینا کابل میں وہ چائے کی چسکی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں بہت مہنگی پڑی ہے، یہ حکومت کہتی ہے اب نہیں. لیکن دیکھیں نا، یہ آپ نے بیسیکلی پوری تمام وقت پالیسی جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن رکھی ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. حکومت کو، ریاست کو اس کے اوپر بیٹھ کے کنسنسس کریٹ کر کے اس پالیسی کو مسلسل رکھنا ہوگا کہ یہ ہے ہمارا ویو پوائنٹ افغانستان کے بارے میں اور وہاں کی حکومت کے بارے میں، اور ہم نے اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. آپ کو ساتھ میں جو ہے وہ کچھ کتابیں بھی پڑھنی چاہیے. آپ کو ان دا لائن آف فائر پڑھنا چاہیے. آپ کو وہ پڑھنا چاہیے کہ اس وقت فلاں وقت کے اوپر کیا چیز ہوئی تھی. آپ کو جو ہے وہ جو شاہد عزیز ہیں، جنرل شاہد عزیز، ان کی کو کتابیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے. باقی لوگوں کی کہ آپ کو غلطیوں کا، صحیح غلط کی بات سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، آپ کو علم تو ہو. اب آ جائیں علی امین گنڈاپور. علی امین گنڈاپور نے جو اسٹیٹمنٹ دیا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بہت ٹھیک اسٹیٹمنٹ دیا. میرے خیال میں بالکل غلط اسٹیٹمنٹ تھا. علی امین گنڈاپور جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اپنی پالیسیاں اپنے پاس رکھو. پاکستان ایک فیڈریشن ہے نا، وفاق ہے اور وفاق کی اکائیاں ہیں. جس طرح میں اسٹیٹس گنوا رہا ہوں آپ کو کہ انڈیا میں کوئی ایک ریاست یہ نہیں بتا سکتی کہ میں نے چائنا کے ساتھ یہ تعلقات رکھنے ہیں. ناگالینڈ جو ہے وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ جناب ہم نے ناگا ریبلز کا ایشو ایسے سالو کرنا ہے، سینٹر جو کہتا ہے وہ اپنے پاس رکھے. ہم نے برمیز یا پھر میانمار کے ساتھ بارڈر کے مسائل ایسے طے کرنے ہیں. جو تریپورہ، میزورام، باقی جو ہیں آسام ہے، یہ ریاستیں ادھر کا بنگلہ دیش کا نہیں کہہ سکتی. اروناچل پردیش اپنے طور پہ چائنا کے ساتھ کوئی سولو فلائٹ نہیں لے سکتا. اسی طریقے سے علی امین گنڈاپور بھی یہ نہیں کر سکتے. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کر سکتے ہیں، معاہدے ہو سکتے ہیں حکومتوں کے ساتھ، اس میں بھی فارن آفس انوالوڈ ہوتا ہے.
دیکھیں کوئی ایسا صوبہ ہے پاکستان کا کہ جس میں وزیر خارجہ موجود ہو؟ نہیں. وزیر خارجہ تو مرکز میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ پالیسی یہ سبجیکٹ مرکز کا ہے. یہ ڈیسائیڈ کسی صوبے نے نہیں کرنا کہ فلاں ملک کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے. ہاں ان تعلقات کے نتیجے میں ہم نے ان کے ساتھ کون سے اوورچرز کرنے ہیں یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. جو وہ بات کر رہے ہیں اس بات کی اصل درست ہے کہ اس مسئلے کو جو توجہ درکار ہے وہ توجہ شاید نہیں مل پا رہے، یا اس صوبے کے عوام کے جو ضروریات ہیں یا اس کے مطابق اس کو ایجیٹیٹ کرنے کا فورم ہے پاکستان کے انٹرنل فورمز. جی. آپ ایپیکس کمیٹی کے لیول پہ، آپ انٹرنلی ملک کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، وفاق کے ساتھ اس معاملے کو اٹھائیں، شد و مد سے اٹھائیں. یا آپ دیکھ لیں کہ ابھی کتنا فوکس ہے ہمارے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا ٹورڈز کابل. کتنے انہوں نے جا کے وہاں پر صوفے توڑ دیے ہیں جا کے. نہیں فوکس نظر آتا نا. جی. وہ تو ان کے تو پریارٹیز میں لندن، وہ آئی ایم ایف کے متعلق، اور وہ جناب وہ جہاز پکڑتے ہیں وہ لندن چلے جاتے ہیں. وہ فارن آفس میں معیشت ڈھونڈ رہے ہیں. جانا انہوں نے جناب وہ نہیں، خیر معیشت سم ہاؤ ریلیٹڈ بھی ہے آپ کے فارن لیکن آفس اس کا فارن آفس سے زیادہ انٹرسٹ معیشت میں ہوتا ہے. انیبلنگ وہ کتنی کمیٹیاں ہیں جن کے وہ سربراہ. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو میں آپ کی بات سے کہ جناب جانا ہے آپ نے نیوکلیر سیکورٹی سمٹ میں، پہنچ جاتے ہیں آپ لندن، پھر آپ وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں سے پھر آپ واپس لندن آ جاتے ہیں. پھر جس قسم کے آپ دورے کر رہے ہیں، جو آپ کا فوکس ہونا چاہیے، آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ کا کابل اور افغانستان. آپ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سب سے فرسٹ پریفرنس یہ ہونی بلائے نا، بلا کے آپ اپنے جو سابق لوگ امبیسڈر رہے ہیں وہاں پہ، وہ اب آپ ان کو بٹھائیں. آپ محمد صادق صاحب کو بٹھائیں، اپنا جو درانی صاحب ہیں خیر وہ ریزائن کر گئے ان کو بٹھائیں. باقی لوگ جو افغانستان کو، مولانا فضل الرحمان کو بٹھائیں جو ہمارے ماضی میں وہاں پر کسی نہ کسی پوسٹ کے اوپر سرو کرتے رہے. بیٹھ کے سر جوڑ کے اس کے اوپر وہ اٹھائیں، اور پھر یہ بتائیں نا کہ یہ ابھی آپ چلے جائیں اسلام آباد میں، یہ کیوں سیکٹر جی میں اور ایف میں اور ای میں اور مختلف جگہوں کے اوپر اب ڈالرز میں کرائے دینے پڑ رہے ہیں آپ کو؟ جی. یہ کیسے آگے تھے جو بغیر جنہوں نے بیسیکلی جانا تھا امریکہ، یہ جو سفارت خانوں کے ساتھ ہمیں ویسے بھی بغیر ویزوں کے لوگوں کو ویلکم کرنے کی عادت ہے. 20 سال جو لوگ ان کو سرو کرتے رہے افغانستان میں، جو سٹاف تھا امریکی ایمبیسی سے لے کے مختلف ایمبیسیز کا، اور ان کے اساف اور نیٹو کے مشنز کے ساتھ ٹرانسلیٹر کے طور پہ، انفارمر کے طور پہ یا کسی اور معاملے میں کام کرتے رہے، ان کے لیے تھریٹ کریٹ ہو گیا کہ جناب یہ جب چلے جائیں گے، طالبان آ رہے ہیں، طالبان ان کو جو ہے وہ ہٹ کریں گے. امریکہ اور ان ممالک کو لے کے جانا تھا نا انہیں اپنے ساتھ، جا کے سیٹل کرتے. آپ کا بیگیج تھا، وہ جہاز ادھر اڑانے کے بجائے وہ اٹھا کے ان کو پاکستان میں. کتنے ہزار لوگ ہیں جن کے ساتھ پھر ان کے فیملی کے لوگ اور دیگر، اور ہم ایک ٹرانزٹ اسٹیشن بنے ہوئے ہیں. یہ ختم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے جو پالیسی ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے کسی ایک طریقہ کار کے تحت یہاں سے بھیجنا ہے، واپس رخصت کرنا ہے، اس طریقہ کار پہ عمل درآمد کے لیے بھی یہ ایڈریس کرنے کے لیے تو وہ ہے علی امین گنڈا پور کا. لیکن یہ کہنا کہ میں سولو فلائٹ لوں گا، یہ کہنا کہ آپ اپنی پالیسی اپنے پاس رکھیں، میں بحیثیت صوبہ جو ہے وہ طے کروں گا معاملات افغانستان کے ساتھ، اٹ کانٹ بی ڈن. صحیح. اینڈ اٹ از ناٹ ڈن لائک دس. صحیح. تو وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک مخصوص سیاسی انوائرمنٹ ہے جس میں ہماری یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے اسپل آؤٹ ہو رہی ہیں یا سامنے آ رہی ہیں، اور لڑائی بڑی ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک خطرناک صورت اختیار کر گئی ہے. should not have been done like this. بہت سارے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو. I don't think this is wise. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.